अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल करम और उसके हबीब ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के तसद्दुक से आज हम हज के पुरमसरत मौका पर 10 रोज़ा दौरा फ़लसफ़ा हज का आगाज़ करने जा रहे हैं। इस्लामिक लाइब्रेरी स्टूडियो यूट्यूब चैनल के तवस्सुत से तमाम नाज़रीन को एक बार फिर से हम अपने आज के सेशन में खुशामदीद कहते हैं। आज हमारी पहली नशिस्त हज से मुतालिक जो हमने सिलसिला शुरू किया है उसकी पहली नशिस्त है और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने सिलेबस इन 10 रोज़ा दौरा में बनाया है वो यकीनन हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी की नायाब कुतुब, जिनमें हमने 2 कुतुब सिलेक्ट की हैं, हज और उम्रा के फ़ज़ाइल और मसाइल और फ़लसफ़ा हज। इन 2 बुक्स का हम तफसीली दौरा करेंगे इन 10 दिनों में। और आज जो हमने अपनी पहली नशिस्त का मौजू सेलेक्ट किया है वो है हज का पसे मंजर। जैसा कि आप तमाम नाजरीन इस बात को बखूबी जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब भी किसी चीज को फर्ज करार देते हैं, जब भी किसी चीज की फर्जियत का हुक्म देते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। जैसे अगर आप अरकान इस्लाम ले लें, तौहीद और रिसालत है, नमाज है, रोजा है, ज़कात है, तो इन सब के फर्ज होने के पीछे कोई ना कोई वजह है। हम नमाज पढ़ते हैं तो नमाज अदा करने के पीछे वजह है, ज़कात देते हैं तो इसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं, इसी तरह हम रोजा रखते हैं तो उसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं। तो इसी तरह जो हज है जो कि हमारा अरकान इस्लाम का 5वां और बहुत ही अहम रुकन है, तो इसके भी पस मंजर बहुत सारी ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इतना बड़ा और इतना अहम फरीजा जो है ना वो हमारे जिम्मा लगाया। तो आज हम उसी पर गुफ्तगू करेंगे कि हज का पस मंजर क्या था और उनमें कौन कौन सी चीजें हैं जो हम हज के दौरान करते हैं, मनासिक के हज क्या हैं, और फिर खास तौर पर आज हम गुफ्तगू करेंगे कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खास तौर पर इनको चूंकि हज का एक अहम किरदार है, इनके अंदर कलीदी हैसियत हासिल है इनको हज में, तो हम इस पर भी गुफ्तगू करेंगे कि इनको कलीदी हैसियत क्यों हासिल है हज में। तो चलिए आज के अपने इस सेशन का आगाज करते हैं हज का पस मंजर। तो हज है ये दीन इस्लाम का 5वां रुकन है। इस्लाह शरीयत में इससे मुराद मुकर्ररा दिनों में मखसूस इबादात के साथ अल्लाह ताला के घर की जियारत करना है। हज बैतुल्लाह का तारीखी पस मंजर ये है कि मक्का मुकरमा की मौजूदा जगह शुरू ही से बनी नूह इंसान का मरकज चली आ रही है, क्योंकि इस मुकद्दस मुकाम को आने वाली नस्लों के लिए तहजीब व सकाफत और इल्म इरफान का गहवारा बनना था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रजी अल्लाह अन्हु से किसी आदमी ने पूछा कि बैतुल्लाह का तवाफ कब से हो रहा है, तो आप रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, अल्लाह ताला ने फरिश्तों को जमीन पर अपना खलीफा बनाने के बारे में इत्तला दी तो उन्होंने अर्ज किया कि हम आपकी तस्बीह व तकदीस करने वाले हैं और आप ऐसे बशर को खलीफा बना रहे हैं जो जमीन में फसाद फैलाएगा और खून बहाएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। फरिश्तों को अपनी इस अर्ज पर निहायत ही शर्मिंदगी हुई और उन्होंने हालत जारी और तजर्रुक में अर्श इलाही का 3 दफा तवाफ किया, यानी अपनी गिरिया जारी में अर्श इलाही का 3 दफा तवाफ किया। फिर अल्लाह ताला ने इन पर खसूसी रहमत करते हुए अर्श के नीचे बैतुल मामूर बनाकर फरमाया कि तुम इसका तवाफ किया करो। बैतुल मामूर अर्श के नीचे बनाया और कहा कि तुम इसका तवाफ किया करो। और फिर हर रोज 70,000 फरिश्ते बैतुल मामूर का तवाफ करते हैं और एक दफा फरिश्ते जो तवाफ करने वाले आते हैं वो दोबारा नहीं आते। और उसके बाद फिर आप अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया कि इसी की मिसलो मिकदार के मुताबिक जमीन पर मेरा घर बनाओ, यानी जिस तरह बैतुल मामूर अर्श पर बनाया था अर्श के नीचे, उसी तरह का घर जो है वो जमीन पर बनाओ। जब वो घर बन गया तो अल्लाह ताला ने जमीन पर रहने वाली मखलूक को हुक्म दिया कि तुम इस घर का इसी तरह तवाफ करो जैसे आसमान वाले बैतुल मामूर का करते हैं। फिर जब सैयदना आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम जमीन पर आए तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बारगाह खुदाबंदी में अर्ज किया कि मौला, मैं इस लज्जत व मसरूर से महरूम हो गया हूँ जो फरिश्तों के साथ बैतुल मामूर के तवाफ में आया करता था, यानी जो लज्जत जो सरूर उन्हें बैतुल मामूर के तवाफ में आया करता था, जब से वो इस दुनिया में तशरीफ लाए हैं, आसमान से दुनिया में आए हैं, तो वो लज्जत खत्म हो गई है, वो सरूर खत्म हो गया, तो काश हमें फिर वहां लौटा दिया जाए। तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि ए आदम, तुम इसी आसमानी घर यानी बैतुल मामूर के मुताबिक मुकाबिल जमीन पर मेरा घर बनाओ
اور اس میں تم اور تمہاری اولاد اسی طرح عبادت کرو جیسے ملائکہ میرے عرش کے ارد گرد عبادت کرتے ہیں۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا تو آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے حکم الہی کے مطابق قدیم بنیادوں پر ہی دوبارہ تعمیر کی، یعنی جو گھر حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا اسی کو دوبارہ تعمیر کیا، اسی بنیاد کو دوبارہ تعمیر کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا کہ بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا ہے اور سارے جہان کے لیے مرکز ہدایت ہے۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی، یعنی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کعبہ کی تعمیر مکمل کی، تو پھر انہیں حکم ہوا کہ تمام جہان والوں کو اللہ کے گھر میں آنے کی دعوت دیں۔ اس دعوت کا ذکر قرآن حکیم میں ان الفاظ میں کیا ہے، اور تم لوگوں میں حج کا بلند آواز سے اعلان کرو، وہ تمہارے پاس پیدل اور تمام دبلے اونٹوں پر سوار ہو کر حاضر ہو جائیں گے جو دور دراز کے راستوں سے آنے والے ہیں۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیغمبرانہ دعوت کے نتیجے میں حرم کعبہ کی تعمیر کے بعد پہلے حج کا آغاز ہوا، آپ علیہ السلام نے حضرت جبرائیل امین کی رہنمائی میں سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور قبیلہ جرہم کے لوگ جو اس وقت وہاں موجود تھے ان سب کی معیت میں ارکان حج ادا کیے۔ سب سے پہلے آپ نے کعبۃ اللہ کا طواف کیا، پھر صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی، بعد ازاں مینا تشریف لے گئے۔ وہاں 3 جگہ آپ کو شیطان نظر آیا تو آپ نے تکبیر کے ساتھ اسے 7 کنکریاں ماری۔ پھر آپ چلتے چلتے میدان عرفات پہنچ گئے، رات کو وہاں قیام کیا اور صبح وہاں سے مینا تشریف لے گئے، اور جن 3 مقامات پر شیطان دکھائی دیا تھا وہاں رمی کی، مینا میں پھر قیام کیا۔ پھر مناسک حج سے فراغت کے بعد آپ اپنے ملک وطن شام تشریف لے گئے، واپس چلے گئے۔ تاریخی تناظر میں حج کے پس منظر کا اگر جائزہ لیں تو آج ہمیں حج کی وہ ارتقائی شکل نظر آتی ہے جو فتح مکہ کے 1 سال بعد 9 ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قیادت و سربراہی میں ادا کیا گیا تھا۔ 9 ہجری کا جو حج تھا یہ 2 طریقوں سے ادا کیا گیا تھا۔ کفار اور مشرکین جو اس موقع پر موجود تھے انہوں نے قدیم آبائی طریقے سے حج کی رسومات ادا کی، یعنی جو پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اس سے پہلے ادا ہوتی رہی ہیں، انہوں نے کفار اور مشرکین نے اس طریقے سے حج کی ادائیگی کی، جبکہ مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعین کردہ حدود کے اندر رہ کر مناسک حج ادا کیے۔ اس طرح سب سے پہلی مقدس عمارت جو روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تعمیر کی گئی اور انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا مرکز اولین قرار پائی، قرآن حکیم کی نص قطعی کے مطابق وہ کعبۃ اللہ ہے، جس کی اول تعمیر یعنی سب سے پہلی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی۔ بعد ازاں جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے حکم الہی کے مطابق قدیم بنیادوں پر ہی اس کی دوبارہ تعمیر کی۔ اب زمین پر جب حضرت آدم علیہ السلام کا جو دور تھا اس کے بعد سرزمین مکہ کو بنی نوع انسان کی ہدایت کا نہ صرف پہلا مرکز ہونے کا شرف حاصل ہوا تھا بلکہ اس مقام کو عالمگیر دعوت و تبلیغ اسلام کے مرکز اور نقطۂ آغاز کے طور پر منتخب کر لیا گیا، اور جس دین حنیف کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سرزمین کعبہ میں رکھی، خاتم الانبیاء حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارک کے بعد اس کی تکمیل ہو گئی۔ گویا وہ بیج جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کی بے آب و گیا وادی میں بویا تھا، صدیوں بعد نمو پا کر ایک شجر سایہ دار کی صورت میں سارے عالم اسلام پر سایہ فگن ہو گیا۔ اب حج کا جو آغاز ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کس پیغمبر کے زمانہ میں ہوا۔ تو جو سلسلہ حج کا باقاعدہ آغاز تھا یہ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً کوئی 3000 سال قبل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ میں ہوا، اور یہ کسی نہ کسی شکل میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد تک جاری رہا اور تا قیامت جاری رہے گا۔ اب ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حج میں جو مرکزی حیثیت حاصل ہے وہ کن وجوہات کی بنا پر ہے، یعنی ہم حج میں جو زیادہ تر ارکان ادا کرتے ہیں، جیسے ہم سعی کرتے ہیں، ہم صفا مروہ میں دوڑیں لگاتے ہیں، ہم مقام ابراہیم پر ہم 2 نوافل ادا کرتے ہیں، ہم کنکریاں مارتے ہیں، یہ سارے جو ہیں یہ سنت ابراہیمی ادا کرتے ہیں۔ تو یہ کس وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حیثیت حاصل تھی؟ تو اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد بیت اللہ شریف کی جو پہلی تعمیر تھی یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی،
اکثر مناسک یعنی حج کے جو ارکان ہیں اور دیگر شرائط ہیں یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے منسوب ہے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض ترامیم کے ساتھ جو ہے وہ اس کا دوبارہ حج کا طریقہ کار مقرر فرما دیا۔ اب حج کے جو مناسک و ارکان ہیں اور فرائض و سنن کی جو بجا آوری میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو مرکزی اور کلیدی حیثیت حاصل ہے ان کے درج ذیل اسباب ہیں۔ ان میں سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ موجودہ تاریخ جو کہ کم و بیش 4,500 سال پرانی ہے، اس کا آغاز حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور نبوت سے ہوا تھا۔ اس سے قبل کا جو دور تھا یہ واقعات کا محفوظ ریکارڈ نہ ہونے کی بنا پر قبل از تاریخ دور کہلاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک کے جو ادوار کے بارے میں ہماری معلومات ہیں ان کا جو ذریعہ ہے یہ کتب سماویہ اور صحائف الہیہ کے سوا اور کچھ نہیں۔ تاہم یہ بات مد نظر رہے کہ قدیم واقعات کی معلومات کا ذریعہ مقدس آسمانی کتابیں انجیل اور توریت ہیں، جو کہ اب تحریف و اضافہ کے بعد صحیح اور سکہ نہیں رہی۔ ان میں اتنے تضادات ہیں کہ کسی واقعہ کی صحت یا عدم صحت کے بارے میں ان سے استفادہ حاصل کرنا ممکن نہیں ہے۔ بنابراین اب ہمارے پاس قدیم واقعات کی جو صحت جانچنے کا جو ذریعہ ہے وہ صرف قرآن حکیم اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہیں۔ چونکہ بعثت ابراہیمی سے پہلے جو دور تھے ان کے واقعات جو ہیں وہ مورخین اور تاریخ دانوں کی نظر سے اوجل ہیں، یعنی تاریخ دان یا مورخین جو لکھنے والے ہیں ان کی نظروں سے وہ اوجل ہیں، اور ان کی توجہ کا جو مرکز ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کی تاریخ ہے۔ اس لیے یہ کہنا برحق ہے کہ موجودہ تاریخ عالم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت جو ہے یہ مسلمہ طور پر مرکزی و بنیادی حیثیت کی حامل ہے، اور اس سے پہلے کا جو دور ہے یہ تاریخی اعتبار سے پردہ اخفا میں ہے، یعنی چھپا ہوا ہے۔ اگر ہم پرانی تاریخ ڈھونڈتے ہیں تو ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام تک بالکل کلیئر نظر آتی ہے، جبکہ اس سے پہلے ہمیں جو ہے نا اس میں کمی بیشی نظر آتی ہے۔ ہم یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہوگا یا نہیں ہوا ہوگا، یہ ایسا ہوا ہوگا، یہ ویسا ہوا ہوگا۔ تو اس میں جو دوسرا سبب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مرکزی حیثیت کا، وہ آپ کا جد الانبیاء ہونا ہے۔ تاریخ ادیان کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک فرزند حضرت اسحاق علیہ السلام تھے، جن سے حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام تھے، جن کا قصہ قرآن حکیم میں خاص طور پر مذکور ہے، اور پھر ان سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام سلسلہ انبیاء کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونے کا شرف حاصل ہے، یعنی جد انبیاء اسی طرح کہتے ہیں کہ جو نبیوں کے دادا امجد ہیں۔ اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو لقب تھا یہ اسرائیل تھا، جس کے معنی ہے اللہ کا بندہ۔ اس بنا پر آپ کی جو نسل ہے یہ بنی اسرائیل کے نام سے موسوم ہوئی۔ بنی اسرائیل میں سے پے در پہ بہت بڑی تعداد میں انبیاء کرام مبعوث ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، جن کی نسل سے خاتم الانبیاء حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا اور کسی کو نبوت سے سرفراز نہیں کیا گیا۔ اب اس میں تیسرا سبب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو مرکزی حیثیت ہے اس کا تیسرا بنیادی سبب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد ہونے کا شرف و اعزاز ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے فخریہ انداز سے ان کا ذکر ابی ابراہیم کہہ کر فرمایا کرتے تھے، یعنی میرے جو ہیں یہ جد امجد میرے دادا ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بعثت کو ابراہیمی دعاؤں اور بشارتوں کا حاصل قرار دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی دعاؤں میں بارگاہ ایزدی میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرتے نظر آتے ہیں کہ یا الہی میری نسل میں ایسے افراد پیدا فرما جو تیری عبادت و اطاعت اور بندگی میں شب و روز محو منہک رہیں، اور آخر میں اپنے ہونہار اور سعادت مند نوجوان بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد و تعاون سے کعبۃ اللہ کی دیواریں تعمیر کرتے وقت یہ دعا ان کے لبوں پر مچل پڑی کہ یا الہی میرے اس بیٹے کی پشت سے وہ نبی آخر الزماں مبعوث فرما جس کا وجود مسعود باعث تکوین کائنات ہو، اور جس کے سر پر رحمت للعالمین کا تاج تا ابد آباد تک قائم رکھا جائے۔ تو اس میں جو چوتھا سبب تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مرکزی حیثیت کا جو چوتھا سبب تھا وہ یہ تھا کہ آپ کو منصب نبوت کی تکمیل کی خاطر پے در پہ آزمائشوں اور امتحانوں سے گزارا گیا۔ یہ امر مسلمہ ہے کہ منصب جس قدر عظیم ہوگا اتنی ہی بڑی آزمائش اور کے سلسلے میں اس شخصیت کو دوچار کیا جائے گا۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد ہونے کا بے نظیر و بے مثال شرف نصیب ہوا، انہیں پیغمبرانہ بصیرت
اور اہلیت و قیادت ہونے کا جو جوہر و بے مثال بھی عطا ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کا جو مابع امتیاز ہے وہ بھی یہ ہے کہ انہوں نے تنہا شرک و الحاد کی باطل قوتوں کو للکارا، اور وہ اس بنا پر اس دو قومی نظریے کے پہلے نقیب ٹھہرے جو 5000 سال بعد تحلیق پاکستان کا بنیادی اور اساسی نقطہ قرار پایا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آج سے 4000 سال قبل اپنی فقید المثال عظمیت اور مقصد کے عشق کی لگن سے باطل کے مقابلے میں حکومت الہیہ کی تشکیل کا علم اٹھایا، اور وہ الہادی طاقتوں کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے نمرود کی بھڑکائی ہوئی آگ میں بلا خوف و خطر کود پڑے۔ بقول اقبال، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے مخوِ تماشائے لبِ بام ابھی۔ یہی نظریہ پیغمبر اسلام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیغمبرانہ جدوجہد کی اساس بنا، جس پر آگے چل کر کسر اسلام کی عظیم الشان تعمیر عمل میں آئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے سحر نشینیوں نے عالم استعمار کے عزائم خاک میں ملا دیے، اور دنیا میں پہلی مرتبہ حکومت الہیہ قائم ہوئی۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو تمام نوع انسانی کے لیے مکمل نمونہ قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، فی الحقیقت تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں نہایت ہی حسین نمونہ حیات ہے۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ قرآن حکیم نے صرف 2 شخصیات کا ذکر کیا ہے جو اپنے سیرت و کردار کی بنا پر تمام بنی نوع انسان کے لیے کامل نمونہ ہے۔ ان میں پہلی شخصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے، اور دوسری حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ یہ دونوں ہستیاں آفتاب رشد و ہدایت ہیں۔ ان کے اسوہ حسنہ سے روشنی لینے کے لیے شرق تا غرب تمام عالم تا ابد محتاج رہے گا۔ اب اس کے بعد اگلا ایک اہم موضوع ہے کہ جو شاعر اللہ کسے کہتے ہیں، یعنی جو مناسک ہیں، جو حج کے ارکان ہیں، کیا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں شامل ہیں؟ شاعر کہتے ہیں نشانی کو، تو یہ کیا ہے اور ان کے متعلق اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ تو شاعر جو ہے یہ شعار کی جمع ہے جو نشانی یا علامت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ شریعت اسلامیہ میں ایسے تمام ارکان جو خواہ عبادات، امر، نواہی یا مقدس مقامات سے متعلق ہوں یا جن پر عمل کرنے سے اسلام کی حیت اجتماعیہ تشکیل پائے، شاعر کے ذیل میں آتے ہیں۔ چونکہ ان سب کا تعلق تاریخی اعتبار سے بعض محسوس شخصیات یا واقعات سے ہوتا ہے جن کی نسبت براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہے، یعنی لوٹ رہی، اس لیے ایسی تمام علامات کو شاعر اللہ یعنی اللہ کی نشانیوں سے موسوم کیا گیا ہے، جیسا کہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، چنانچہ جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ ان دونوں کے درمیان چکر لگائے، اور جو شخص اپنی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو وہ یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا قدر شناس اور بڑا خبردار ہے۔ حج کا اگر تجزیہ کیا جائے تو اس کے تمام مناسک جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور محبوبان الہی کی یاد میں عشق و محبت کے والہانہ پن سے عبارت ہیں۔ مثلاً جب بندہ بطور حاجی اللہ تعالیٰ کے گھر میں داخل ہو تو ابھی سجدہ ریز نہیں ہوتا، رکوع اور قیام اور نماز میں داخل نہیں ہوتا، بس کعبہ کو دیکھتے ہی، غلاف کعبہ کو دیکھتے ہی اس کی آنکھوں کے پیمانے اشکوں سے لبریز ہو جاتے ہیں اور پلکوں سے برسات ٹپکنے لگتی ہے، اور پھر حدود حرم میں داخل ہونے سے قبل اپنے قیمتی کپڑوں کو اتار کر سادہ انسلی چادریں زیب تن کر لیتا ہے، اور پیکرے عجز و انکسار بن کر ننگے سر اور ننگے پاؤں بیت اللہ کے صحن میں آ جاتا ہے، اور ایک طرح کی بےہودی سے دیوانہ وار دوڑنے لگتا ہے اور حرم کعبہ کے گرد 7 چکر لگاتا ہے، جسے عرف عام میں طواف کہا جاتا ہے۔ پھر وہ ایک گوشے میں نصب ایک پتھر دیکھتا ہے جس کی طرف وہ دیوانہ وار لپکتا ہے، بڑی محبت و جاں فشانی سے اس کے قریب پہنچتا ہے اور بے ہتھیار اسے چومنے لگتا ہے، اور وہ اس کی عقلی دلیل نہیں جانتا، اسے بس اتنا پتا ہے کہ یہ حجر اسود ہے جسے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوسے دیے تھے، اور اسی نسبت سے اسے بوسہ دینا اپنے لیے بڑی سعادت خیال کرتا ہے۔ طواف سے فارغ ہو کر وہ ایک مقام پر جہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ثبت ہیں رک جاتا ہے، اور وہاں اس ارشاد خداوندی کی تعمیل میں سجدہ ریز ہو جاتا ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مقام نماز بنا لو۔
پھر وہ بیت اللہ سے کچھ فاصلے پر صفا اور مروہ 2 پہاڑ دیکھتا ہے جن کی طرف اس کے قدم بے اختیار اٹھ جاتے ہیں، اور وہ دوڑ کر کبھی اس پہاڑ پر چڑھتا ہے کبھی اس پہاڑ پر چڑھتا ہے۔ ان 2 پہاڑوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کی پیاری بندی حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور ان کے لہتے جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہے، جن کی بنا پر انہیں شاعر اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں قرار دیا گیا ہے۔ اللہ کا بندہ جو ہے یہ احرام باندھے ہوئے ننگے سر جب صفا و مروہ کی صحیح مکمل کر لیتا ہے تو اس کی پھر حجامت بڑی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ بال جن کو اپنی زیب و زینت سمجھ کر سنوار کر رکھتا ہے انہیں اس طرح سے منڈوا ڈالتا ہے، ناخن بڑے ہوئے ہوں تو انہیں کٹواتا ہے، پھر مینا کی طرف روانہ ہو جاتا ہے، خیمے گاڑتا ہے اور عرفات میں شام تک قیام کرتا ہے۔ عرفات میں نماز ظہر کا وقت آتا ہے تو وہ جو عمر بر قانون خداوندی یعنی جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقت کے حساب سے فرض ہے، اس کی تعمیل میں ہمیشہ نماز اپنے وقت پر پڑھنے کا عادی ہوتا تھا۔ ظہر کی نماز کے ساتھ عصر کو ملا کر پڑھتا ہے۔ ایسا کیوں کرتا ہے؟ صرف اس لیے کہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میدان عرفات میں ظہر اور عصر کو ملا کر پڑھا تھا۔ اب اس کی پیروی ہر حاس و عام کے لیے واجب قرار پائی۔ پھر جب مغرب کا وقت آ جاتا ہے تو وہ تمام حالات میں غروب و آفتاب کے بعد نماز مغرب ادا کرنے کا پابند ہے، لیکن یہاں آ کر قانون شریعت سے وہ پابندی معطل ہو گئی یعنی ہٹ گئی۔ وہ نماز کا وقت دیکھتا ہے لیکن اس کی ادائیگی سے اس کے لیے گریز کرتا ہے، صرف اس لیے کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت نماز ادا نہیں کی تھی۔ وہ اس نماز کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں مزدلفہ جا کر عشاء کی نماز کے ساتھ پڑھتا ہے۔ مزدلفہ پہنچ کر سفر سے تھکا ہوا انسان سوچتا ہے کہ رات گزارنے کے بعد کچھ سستاؤں اور آرام کر لوں، لیکن حکم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سامنے ہے کہ مزدلفہ چھوڑ کر خیمہ یہاں مینا میں گاڑ لے اور پتھر کے ستونوں کو شیطان سمجھ کر انہیں کنکریاں مارے۔ عقل لاکھ کہے کہ شیطان کہاں، یہ تو پتھر ہیں، انہیں کنکریاں کیوں ماری جائیں، لیکن وہ محبت کے آگے سر تسلیم خم کر کے 3 دن تک انہیں کنکریاں مارے جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس فعل کو اللہ تعالیٰ کے ایک مقرب بندے حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے نسبت ہے جنہوں نے ایسا ہی کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آ گئی کہ اب اس کی یاد کو قیامت تک دہرانے کا حکم دے دیا گیا۔ پھر اللہ کا بندہ مینا پہنچ کر قربانی کرتا ہے اور قربانی کے بعد شہر مکہ لوٹ آتا ہے۔ کبھی یہ صحراؤں میں پھرتا ہے، کبھی جنگلوں میں ڈیرے لگاتا ہے اور کبھی شہر میں آتا ہے۔ شاعر اللہ کی یہ تعظیم و تکریم، دیوانہ وار طواف اور باغ دوڑ، یہ سب باتیں ادب اور تقاضۂ محبت ہیں، ان کی کوئی عقلی دلیل ممکن نہیں، بس یہ سب محبوبان الہی کی یادیں ہیں جنہیں جاری و ساری کرنے کا اہتمام شرعن عبادت کا درجہ اختیار کر گیا ہے۔ اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حج میں جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، شاعر اللہ ہیں، ان کی تعظیم اور تکریم کا حکم دینے میں حکمت کیا تھی؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں جتنی بھی ہم نے اوپر پڑھی ہیں، اس کی تعظیم کرنا، اس کی تکریم کرنا، اس کا حکم دینے کی حکمت کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ اس سے مطلب کیا ہمیں بتانا چاہتے ہیں؟ تو چونکہ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور کسی بھی فرض یا نفلی عبادت سے حکم الہی کی تکمیل تو ہو جاتی ہے۔ اب نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں یا کوئی بھی نفلی یا فرضی عبادت کرتے ہیں تو اس سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تکمیل ہو جاتی ہے، لیکن عشق و محبت کی وہ آگ جو بندہ مومن کے سینے میں محبوب حقیقی کے ہجر و فراق کی وجہ سے بڑکتی رہتی ہے، وہ ختم نہیں ہوتی۔ سو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ذوق محبت کے فروغ اور ان کی تسکین کا سامان بہم پہنچانے کے لیے اپنے انبیاء کرام اور برگزیرہ اور مقبول بندوں کی زندگی کے ان واقعات کو چن چن کر بنی نوع انسان کے سامنے رکھا ہے، جو عشق و محبت، اثار و قربانی اور وفا کے باب میں سب کے لیے ابدی معیار کا درجہ اختیار کر گئے ہیں۔ ان کو اپنی نشانیاں قرار دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا کہ یہی حکم ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے، یعنی ان جانداروں، یادگاروں، مقامات، احکام اور مناسک وغیرہ کی تعظیم جو اللہ یا اللہ والوں کے ساتھ کسی اچھی نسبت یا تعلق کی وجہ سے جانے پہچانے جاتے ہیں، تو یہ تعظیم ان کے دلوں کے لیے تقویٰ ہے، ان کے دلوں میں اس کے تقویٰ ہے، اور یہ تعظیم وہی لوگ بجا لاتے ہیں جن کے دلوں کو تقویٰ نصیب ہو گیا ہو۔ اب حج میں اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں، ان کی تعظیم و تکریم کرنے کے حکم میں پہلی حکمت یہ ہے کہ اس کے ذریعے حجاج یعنی جو حج کرنے والے افراد ہیں ان کے دلوں میں تقویٰ پیدا ہو جائے۔ شاعر اللہ کی تعظیم و تکریم اور ان کا ادب اللہ کی نظر میں اس قدر محبوب ہے کہ اسے دلوں کے تقویٰ سے تعبیر کیا گیا ہے۔
ویسے تو پہاڑ، پتھر اور قربانی کے جانوروں کی حیثیت عام چیزوں جیسی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے محبوب اور مقبول بندوں سے نسبت ہونے کی بنا پر ان کی تعظیم، ادب اتنی بڑی عبادت بن گیا کہ جو دلوں کے تقویٰ کا موجب ہے۔ اب ایک اہم بات اہر میں یہ کریں گے کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہم حج کے بعد جو قربانی کرتے ہیں تو کیا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں ہی شامل ہیں جو ہم حج کے آخری دن میں قربانی کرتے ہیں؟ تو بالکل، حج کا جو جانور ہے، قربانی کا جو جانور ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ یوں تو دنیا میں ہر جگہ اللہ کے نام پر صدقہ و خیرات کے لیے جانور ذبح کیے جاتے ہیں، لیکن جو ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے نسبت ہونے کی بنا پر مقام مینا پر قربانی کے لیے ذبح کیے جانے والے جانوروں کی حیثیت جو ہے یہ منفرد اور جدا گانا ہو گئی ہے۔ اس خاص نسبت کے باعث اللہ تعالیٰ نے جو اسے شاعر اللہ کا درجہ دیا ہے، اور قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ترجمہ، اور قربانی کے بڑے جانوروں یعنی اونٹ، گائے وغیرہ کو ہم نے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے بنا دیا ہے۔ تو یہ تھا آج کا حج سے متعلق پس منظر کہ حج جو ہے وہ ہم پر فرض کیوں ہوا، اس کے پیچھے کون سی وجوہات تھی۔ تو انشاءاللہ کل کے سیشن میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے حج کی اصطلاحات کے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔ وما علینا الا البلاغ۔